बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से लेक्चर्स के सिलसिले में आज हम डिसऑनर ऑफ चेक के बारे में जो कानून है और उसकी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर की जगह, तरीक़ाकार और कोर्ट में जो मामला इस गर्ज से देखे जाते हैं, इसके ट्रायल या बेल में, उसके बारे में एक एग्जॉस्टिव स्टडी पेश करने की कोशिश करेंगे। डियर व्यूअर्स, ये सेक्शन 489F PPC ये मोरखा 25/10/2002 को क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2002 के तहत ताज़ीरात पाकिस्तान या PPC में अमेंडमेंट करके शामिल किया गया। इससे पहले चेक के डिसऑनर पे किसी सज़ा के बारे में कोई कानून पाकिस्तान में मौजूद नहीं था। 489F PPC एक ऐसी दफ़ा ऐड की गई ताज़ीरात पाकिस्तान में जो डेफिनेशन भी बयान करती है ऑफेंस की, इसकी पनिशमेंट भी प्रोवाइड करती है और डिफेंस जो किसी मुल्ज़म को अवेलेबल है। ज़्यादा डिफेंसेस हो सकते हैं, लेकिन एक जो मेजर डिफेंस जो है वो भी इसी दफ़ा में जो है वो बताया गया। इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। 489F में कहा है कि whoever dishonestly issues a check towards repayment of a loan or fulfillment of an obligation which is dishonored on presentation shall be punishable with imprisonment which may extend to 3 years or with fine or with both, unless he can establish for which burden of proof shall rest on him that he had made arrangements with the bank to ensure that the check would be honored and that the bank was at fault in not honoring the check. अब डियर व्यूअर्स, इस दफ़ा के तहत ये देखने के लिए कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मुकम्मल होंगे तो किसी के ऊपर चेक का मुकदमा दर्ज करवाया जा सकेगा, इसको बाइफरकेट करके, इसकी तशरीह करके हम देखते हैं कि 4 चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहली चीज़ ये कि चेक जो है वो ड्यूली इशू किया गया है। ड्यूली इशू से मुराद ये है कि प्रेमा फिशाई वो जिस शख्स का चेक है, जिसकी चेक बुक है, जिसका अकाउंट है चेक बुक के ऊपर लिखा हुआ, उसी के सिग्नेचर से उसी ने ये चेक शो कर रहा है कि ये ड्यूली इशू किया गया है। अब टेक्निकली ड्यूली इशू होने वाले इंग्रेडिएंट के बाद इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि ये चेक जो है वो डिसऑनेस्टली इशू किया जाए। तीसरा इसका इंग्रेडिएंट ये है कि ये चेक जो इशू किया जाए वो रीपेमेंट ऑफ लोन या फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन के लिए किया जाए। ये इंतहाई ज़रूरी इंग्रेडिएंट है, बाकी भी सारे ज़रूरी हैं, लेकिन इसकी थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन जो है वो रिक्वायर्ड भी है और ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स ने की भी है। और इस तरह जारी होने के बाद चौथा जो इंग्रेडिएंट है वो है कि इट वाज डिसऑनर्ड ऑन प्रेजेंटेशन, कि जब ये पेश किया जाए तो वो डिसऑनर हो जाए। ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो चेक इशू होने के बारे में है। एक बात की वजाहत इस सारे सेक्शन में नहीं की गई कि किसी चेक को जो उसकी फेस के ऊपर उसके कैश होने की डेट लिखी हुई है, उसके बाद कितनी देर तक पेश किया जाए तो वो चेक जो है वो इस कानून की डेफिनेशन के तहत आ जाएगा
اور نہ 489F نے بار کیا ہے کہ نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایکٹس کی جو دفعات ہیں یا اس میں جو پرنسپلز وضع کیے گئے ہیں وہ یہاں پہ لاگو نہیں ہوں گے. اس لیے آنریبل سپیریئر کورٹس کے فیصلوں کے مطابق اور لا کے مطابق دفعہ 84 سیکشن 84 جو نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایکٹ کا ہے اس میں دیا گیا جو پیریڈ ہے, اس میں جو دیا گیا دورانیہ ہے وہ اس پہ لاگو ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیک جس کی فیس کے اوپر اس کے کیش ہونے کی جو ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اس تاریخ سے 6 ماہ کے اندر وہ کیش ہونے کے لیے پیش کر دیا جائے اور ڈسانر ہو جائے تو پھر وہ 489F PPC کی ذیل میں آئے گا, اس ایمبٹ میں آئے گا اور اس کے اوپر پھر مقدمہ درج کیا جا سکے گا. یہ اگر 6 ماہ سے زیادہ ہو جائے تو نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایکٹ کی 1881 کی لینگویج میں اس کو سٹیل چیک کہتے ہیں, اور پھر وہ اس کو ڈسانر سلپ لگانے کا وہ بینک جو ہے وہ پابند نہیں ہوتا. سٹیل چیک یا 6 ماہ کے بعد پیش کیے جانے والے چیک کے بارے میں ایک ریسنٹ ججمنٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کی جس میں اچھی طرح وضاحت کی گئی ہے اس پوائنٹ کے اوپر. وہ ہے 2021 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 1071 ساجد ارتضیٰ ورسز ایڈیشنل سیشن جج جسٹس آف پیس لاہور. اب پنشمنٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر یہ ایسا چیک ایشو کیا جائے گا ڈسانیسٹلی اور پروو ہو جائے گا تو پھر پنشمنٹ کیا ہوگی. پنشمنٹ ہے اس کی 3 سال تک قید یا جرمانہ یا دونوں. یعنی کہ یہ وسیع ڈسکریشن ہے کورٹ کے پاس کہ اگر وہ کیس کے واقعات ڈیفینیٹلی اس میں جو اماؤنٹ انوالو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ 1 دن سے لے کر 3 سال تک قید کی سزا بھی دے سکتے ہیں, یا قید کی سزا بالکل نہ دیں, صرف جرمانے کی سزا دے دیں, یا قید اور جرمانہ دونوں سزائیں جو ہیں وہ کیس کے حالات کے مطابق دے دیں. اب جو ڈیفینس اس میں ہے وہ یہ ہے کہ چیک ایشو کرنے والا اسٹیبلش کرے, ثابت کرے کہ میں نے تو جس ڈیٹ کا چیک ایشو کیا ہوا تھا اس ڈیٹ تک میں نے پورا بینک میں یہ اتنے پیسے رکھے ہوئے تھے جتنے کا یہ چیک ہے. یہ بینک کی غلطی ہے کہ اس نے چیک کو آنر نہیں کیا, اور یہ بات ثابت کرنے کا بار ثبوت بھی اسی شخص پہ ہوگا اسٹیبلش کرنے کا کہ فنڈز موجود تھے, یعنی کہ ملزم پہ ہوگا کہ فنڈز موجود تھے اور یہ بینک کی غلطی ہے کہ انہوں نے چیک کو کیش کرنے کی بجائے ڈسانر میمو لگا کے تو یہ اس شخص کو واپس کر دیا جو پھر بعد میں اس کیس کا مدعی بنا. اس فعل کو جرم قرار دینے سے پہلے یعنی 25/10/2002 سے پہلے سول سوٹ جو کہ سول پروسیجر کوڈ کے آرڈر 37 کے تحت دائر کیا جاتا ہے نیگوشیبل انسٹرومنٹس کی بنا پہ, چیک بھی نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے, اس کی بنا پہ ایک اسپیشل پروسیجر جو بہت سپیڈی ہے وہ دیا گیا اور اس کے ذریعے یہ ریکوری کی جا سکتی تھی. جرم صرف یہ بنا ہے اس ایکٹ کے پاس ہونے کے بعد. میں ضرور یہ کہوں گا کہ ہم بہت ساری چیزوں میں اصل پروسیجرز کو یا اصل جگہ جہاں سے ہمیں بہت پراپر ریمیڈی یا بینیفٹ مل سکتا ہے ہم آسانیاں تلاش کرتے ہوئے اپنا کافی وقت اور رائٹس ضائع کرتے ہیں. اگر آرڈر 37 کے پروسیس اور پروسیجر کو پوری طرح اڈاپٹ کر کے کیا جائے تو وہ ریکوری اسے بڑی جلدی ہوتی ہے, اور اس میں ایگزیکیوشن کا پروسیس بھی اسپیشل اور فاسٹ ہے. یعنی کہ اس میں ہے کہ اپیل کا انتظار بھی نہیں کرنا ہوتا, یہ اس کی ڈگری 4th with جو ہے وہ ایگزیکیوٹیبل ہوتی ہے, اور جو اس میں جب دعویٰ دائر کیا جاتا ہے تو
اسٹیٹ اوے رائٹ نہیں ہوتا ڈیفینڈنٹ کا کہ وہ جواب دعویٰ دے دے. اس میں پہلے اس کو اجازت لینی پڑتی ہے آنریبل کورٹ سے کہ مجھے پٹیشن فار لیو ٹو اپیئر اینڈ ڈیفینڈ دائر کرنی پڑتی ہے کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں جواب دعویٰ دے لوں, اور اس کے لیے اس کو پرائما فیشی کیس اپنا پیش کرتا ہے آرگیویبل, تو پھر اس کو اجازت ملتی ہے. اور وہ اجازت کنڈیشنل بھی ہوتی ہے, اس میں بینک گارنٹی بعض اوقات مانگی جاتی ہے, بعض اوقات شیورٹی مانگی جاتی ہے. تو اس کے ان ایڈیشن یہ اس کو کرائم قرار دیا گیا, اوفینس قرار دیا گیا. اب اس میں واضح کرنا پڑا آنریبل کورٹ کو, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھ کے کہ اب یہ 499 کے تحت اب سزا ہوگی اس کو, اور یہی کورٹ جو ہے جو کرمنل کیس ٹرائی کرے گی یہ پیسے بھی دلوائے گی. تو لوگوں نے نقصان اٹھایا ہے وہ آرڈر 37 کے دعوے نہ کر کے. اور یہ بہت ساری صورت حالات اس طرح کی دیکھنے کے بعد اور آنریبل کورٹس کے بعد سامنے آنے کے بعد کافی ساری ججمنٹس میں پھر آنریبل کورٹس نے وضاحت کی کہ یہ کوئی ٹول آف ریکوری آف اماؤنٹ نہیں ہے, اس نے تو صرف کرمنل ایکٹ جو قرار دیا گیا ہے اس کے تحت اس کو صرف سزا دینی ہے. اور ایسی ہی ایک ججمنٹ ہے لیٹسٹ 2022 SCMR پیج 592, اس میں بھی یہی وضاحت کی ہے آنریبل سپریم کورٹ نے کہ 489 FPPC is not a provision which is intended by the legislature to be used for recovery of an alleged amount. It is only to determine the guilt of a criminal act and award a sentence, fine, or both as provided under section 489 FPPC. On the other hand, for recovery of any amount, civil procedure provide remedies inter alia under Order 37 of CPC. تو یہ انگریڈینٹس کسی کیس میں فل ہوتے ہوں تو پھر جو پہلا سٹیپ آگے آتا ہے جس بارے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لٹیگینٹس کو, لوگ شٹل کاک بنے رہتے ہیں ایسی شکل میں. جب چیک کسی اور جگہ پہ کسی اور تھانے کی حدود میں حوالے کیا گیا ہو اور ڈسانر کسی اور شہر میں یا کسی اور تھانے کی حدود میں وہ ہوا ہو, جس بینک میں پیش ہو کے ڈسانر ہوا وہ اس تھانے کی حدود میں نہ ہو جس تھانے کی حدود میں چیک جو ہے وہ ایشو کیا گیا تھا. تو پولیس والوں کی بہت زیادہ نہیں اس کو کہنا چاہیے, لیکن ان کی اپنی ہوتے ہیں انٹرسٹ یا ان ایفیشنسی کہ وہ آنے والے جو مقدمہ درج کروانے والا آتا ہے اس کو شٹل کاک بنا لیتے ہیں. یہ کیا کہ جی ڈسان تو یہ فلاں جگہ پہ ہوا ہے تو ہمارے تھانے کی جورسڈکشن نہیں ہے یہ. اگر وہ اس جگہ جاتا ہے تو جس جگہ پہ ڈسانر ہوا ہے وہ تھانے والے کہتے ہیں کہ جی یہ ایشو تو آپ کو ہوا تھا فلاں تھانے کی حدود میں, آپ ادھر جائیں. سیکشن 179 CRPC ہے جس میں اس طرح کے معاملات میں جن کورٹس کی یا جن تھانوں کی جورسڈکشن ہے اس کی وضاحت کر دی گئی ہے. 179 CRPC کے الفاظ ہیں accused tribal in districts where act is done or where consequence ensue. When a person is accused of commission of any offense by reason of anything which has been done and of any consequence which has ensued, such offense may be inquired into or tried by a court within the local limits of whose jurisdiction any such thing has been done or any such consequence has ensued.
سادہ الفاظ میں یا اردو میں کہ اگر کوئی جرم اس طرح کا ہو کہ وہ اس بنا پر جرم ہو کہ ایک ایکٹ ہوا ہے اور اس کا جب نتیجہ نکلے گا تو پھر وہ جرم بنے گا. مثلا اس کیس میں یہ ہے کہ کسی نے چیک ایشو کیا ہے، اگر وہ کیش ہو جاتا ہے تو پھر اس چیک پہ تو کوئی مقدمہ نہیں ہوگا. یہ کانسیکوینس کرمنل لائبلٹی اٹریکٹ کرنے والا تب انسیو ہوگا جب وہ ڈسانر ہو جائے گا چیک. اب یہ چیک فرض کریں کہ پولیس اسٹیشن سول لائنز گجرانوالہ کی حدود میں ایک شخص دوسرے شخص کو چیک دیتا ہے، اور جس شخص کو چیک ملا ہے وہ جب ڈیٹ آف پریزنٹیشن آتی ہے تو اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ تھانہ صدر گجرانوالہ کی حدود میں جو بینک ہے اس میں اس کا اکاؤنٹ ہے، وہ اپنے اکاؤنٹ میں پریزنٹ کرتا ہے اور وہ ڈسانر ہو جاتا ہے چیک. سیکشن 179 سی آر پی سی کے تحت دونوں جگہوں کے اوپر، تھانہ سول لائن کے حدود میں بھی اور تھانہ صدر میں بھی، جہاں پہ چیک ایشو کیا گیا، جہاں پہ ایکٹ ہوا اور جہاں پہ کانسیکوینس انسیو ہوا، تھانہ صدر کی دونوں پولیس اسٹیشنز میں یہ مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے. اور وہ پولیس اسٹیشن دونوں میں سے جس کے پاس بھی پرچہ مقدمہ درج کروانے کے لیے وہ چلا جائے ایگریوڈ پرسن، وہ اس کے پابند ہے کرنے کے. اور اس طرح یہ صرف ایک شہر کے تھانوں کے نہیں، اگر ادھر چیک ایشو ہوتا ہے اور کسی دوسرے صوبے میں اور دوسرے شہر میں یا ایک ہی صوبے کے دوسرے شہر یا ڈسٹرکٹ میں وہ ڈسانر ہوتا ہے تو وہ دونوں ڈسٹرکٹ کو جو ہے اس میں جو پولیس اسٹیشنز ہیں جن کی حدود میں یہ ہوئے ہیں ان کو پابندی ہے کہ وہ مقدمہ درج کریں. یہ ججمنٹس ہیں 3 اس وقت میں بتاتا ہوں، کافی ساری اور بھی ہیں. NLR 2016 کرمنل لا ججمنٹس پیج 630، PLD 2010 لاہور پیج 60، 2015 MLD پیج 1151. ان تینوں ججمنٹس میں یہی بتایا گیا ہے جو میں نے پہلے گزارش کی کہ جس جگہ پہ ایکٹ ہوگا، جس جگہ پہ چیک ایشو ہوگا، یا جس جگہ پہ وہ بینک ہوگا جہاں پہ ڈسانر ہوا ہے، دونوں جگہ پہ مقدمہ درج ہو سکے گا. اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا مقدمہ درج ہو جانے کے بعد مدعی کے اوپر پروف کرنا کیا ضروری ہے اور ڈیفینس اس کے کیا ہو سکتے ہیں. مدعی کے اوپر جو فرائض ہیں اس کو ثابت کرنے کے وہ وہی ہیں سارے جو کہ اس کے انگریڈینٹس ہیں. وہ اس انگریڈینٹس کے مطابق شہادت پیش کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی جو اس کو اپنا کیس ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے. اب ڈیفینسز میں یہ چونکہ ابھی بھی ہم اس کو نیا لا ہی کہیں گے، کچھ ایولیوشن تو ہو گئی، اس کی ارتقاء تھوڑا سا ہو گیا، لیکن سٹارٹ سے لے کے ابھی تک بھی کوئی بہت فرق نہیں پڑا. بڑا کیجول سے ڈیفینسز اس میں لیے جاتے رہے ہیں اور ابھی بھی لیے جا رہے ہیں، جن میں سے معروف 3 ہیں. مقدمہ درج ہوگا، ڈیفینس آ جائے گا کہ جی یہ تو ہم نے گارنٹی کا چیک دیا تھا، یا زیادہ جرت مند لوگ، نڈر قسم کے لوگ، وہ کہیں گے نہیں جی یہ اس بندے نے تو ہمارے سے سود پہ پیسے دیے تھے اور اس کا چیک جو ہے اس کے لیے انہوں نے لیا تھا. تیسرا بھی اسی قسم کا کہ جی سائنڈ چیک میرا چوری ہو گیا تھا اور اس نے جو کمپلیننٹ ہے اس نے خود ہی یہ رقم فل اپ کر کے اس کے اوپر چیک کے اوپر تو اس نے جھوٹا مقدمہ درج کروا دیا. ان تمام میں سے ایک بھی بات کبھی نہیں مانی گئی. چیک تو دیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ گارنٹی کی جائے پیمنٹ، جو پیمنٹ اے نے بی کو دینی ہے وہ سارٹ آف گارنٹی ہی کرتا ہے چیک کہ جی یہ ضرور اس ڈیٹ کو
یہ اماؤنٹ آف منی اس کو مل جائے گی جس ڈیٹ کے لیے یہ ایشو کیا جا رہا ہے. یہی گارنٹی ہوتی ہے. میں نے یہ زوردار آرگومنٹ سنتے ہوئے آنریبل کورٹس کو زیر لب مسکراتے ہوئے دیکھا ہے جب اس طرح کا کوئی آرگومنٹ کیا گیا آنریبل کورٹس کے سامنے کہ جی ہم نے تو گارنٹی کا چیک دیا. تو ان کی معنی خیز سمائل کہ یہ کتنا کمزور جو ہے وہ آرگومنٹ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. سیکشن 489F نے یہی تو بات کی ہے کہ جو پرانا لون ہے یا کوئی آبلیگیشن ہے اس کو گارنٹی کرنے کے لیے جو کوئی چیک جاری کرتا ہے اور وہ آن پریزنٹیشن ان بینک وہ کیش نہیں ہوتا تو یہ جرم ہوگا. تو گارنٹی کی گردان سننے کے بعد آنریبل کورٹس نے پھر اس کو وضاحت کی اور اچھی انٹرپریٹیشن اس کی سیکشن 489F کی کہ صرف وہ چیکس جو کسی سابقہ قرض کی ادائیگی کے لیے، پریویس لون کی ادائیگی کے لیے یا کسی آبلیگیشن کی ادائیگی کے لیے جاری نہیں کیے جائیں گے وہ نہیں آئیں گے، باقی سب ہوں گے. اب اس کی 2 مثالیں میں دیتا ہوں جو کافی ساری اس میں آئیں. بینک جب کوئی فائنانسنگ کرتے تھے یا ابھی بھی کرتے ہیں تو ڈاکومنٹیشن وہ کرتے تھے، اس کے ساتھ وہ پوسٹ ڈیٹڈ چیک بھی لے لیتے تھے لونی کے، جس کو گاڑی کے لیے لون ایڈوانس کیا یا کسی اور مقصد کے لیے لون ایڈوانس کیا. اس کی وہ مارگیج اور ایٹسیٹرا دوسری چیزیں کرنے کے ساتھ جتنی اماؤنٹ اس کی بنتی تھی ٹوٹل جو اس نے انٹرسٹ سمیت ادا کرنی ہوتی تھی، تو وہ ان کے منتھلی چیکس اس تمام اماؤنٹ کو تقسیم کر کے منتھلی چیکس لے لیتے تھے. اب جب وہ چیک کیش نہیں ہوئے، یہ والا جرم قرار دینے کے بعد 489F کی انسرشن کے بعد کہ اب جرم ہوگا چیک کا ڈسآنر ہونا، بینکس نے بہت سارے مقدمہ درج کروائے. لیکن جب پھر سپیریئر کورٹس نے اس کی وضاحت کی اور وضاحت اس طرح کی کہ جس وقت وہ چیک انہوں نے بینک نے وصول کیے اس وقت اس کی لائبلٹی تو ابھی بنی نہیں تھی، ابھی وہ قسط ادا کرنے کا ٹائم آیا ہی نہیں تھا، تو وہ پریویس لائبلٹی یا لون نہیں ہو سکتا جب یہ چیک جاری کیا گیا تھا. یعنی کہ وہ ایک فیوچر لائبلٹی تھی جو ابھی بننی تھی، اور جب وہ ادا کر دیتا اس منتھ کی قسط جو اپنی اس کی لون کی ہے تو پھر وہ لائبلٹی بننی ہی نہیں تھی. اور اس بنا پہ ان چیکوں کے اوپر جو بینکوں نے لیے ہوئے تھے وہ آنریبل سپیریئر کورٹس نے FIRs بھی خواہش کی اور پھر آگے اس بنا کے اوپر مقدمات درج ہونے بھی بند ہوئے. دوسرا جو اس میں ہے وہ گارنٹی کا انہوں نے واضح کیا اور اسی انٹرپریٹیشن پہ کیا کہ صرف وہ چیک ایکسکلوڈڈ ہوں گے جو گارنٹی کے طور پہ نہیں دیے گئے، جو سیکیورٹی کے طور پہ دیے گئے ہیں. اب سیکیورٹی کے طور پہ دیے جانے والے چیک کو گارنٹی سے بالکل واضح طور پہ مختلف سٹیٹس حاصل ہے. وہ اس طرح کہ گارنٹی اسی چیز کی جائے گی کہ جو پہلے سے رسپانسبلٹی یا لائبلٹی یا لون ہے. سیکیورٹی اس چیز کی ہوگی جس نے ابھی لائبلٹی نے ڈٹرمن ہونا ہے. مثلا جو کاروباری معاملات، منڈیوں کے معاملات، کاشتکاروں کے ٹھیکے کے معاملات، آپس میں ویسے لین دین کے معاملات میں جب پھڈے پڑ جاتے ہیں اور اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں تو جو ہمارا غیر تحریری یا قانون سے ہٹ کے جو ثالثی ہوتی ہے اس میں ثالثان یا بعض شکل میں آربیٹریشن ایگریمنٹ کے ذریعے بھی ثالث مقرر ہوں، تو وہ ثالث کیا کرتے تھے یا کرتے ہیں
کہ دونوں پارٹیز سے چیک لے لیتے تھے بلینک سگنیچرز کروا کے. اپنے فیصلے میں قوت نافذہ یا انفورسمنٹ پیدا کرنے کے لیے کہ ہم فیصلہ جو کریں گے کسی کی رسپانسبلٹی ڈالیں گے تو وہ اگر نہ مانے تو پھر کیا ہوگا. یہ قانون آنے کے بعد یا میں بھی پہلے بھی آرڈر 37 کو یوز کرنے کے لیے بھی یہ کیا جاتا ہو. دونوں پارٹیز کے سائن چیک لے کے اپنے پاس رکھ لیے جاتے تھے یا رکھ لیے جاتے ہیں اور پھر ان کا جو آپس میں کنٹروورسی ہے اس کو ریزالو کیا جاتا ہے. جس کی لائبلٹی نکلتی تھی اس کو جتنی لائبلٹی نکلتی تھی اس کے چیک کے اوپر اتنی اماؤنٹ درج کر کے تاریخ ڈال کے تو دوسری پارٹی کو دے دیا جاتا تھا. اس کو آنریبل سپریم کورٹ نے پھر لیٹر آن ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ یہ وہ چیک ہے سیکیورٹی گارنٹی والے چیک کوئی امیونڈ نہیں ہے یا وہ ڈیفینس نہیں ہے. یہ سیکیورٹی والے جو چیک ہے ایسے چیک کی شکل میں مقدمہ درج نہیں ہوگا 489F کا. تو 2013 SCMR پیج 51 میاں اللہ دیتا ورسز اسٹیٹ اس میں یہ ایگزیکٹلی انہوں نے کہا کہ جی سیکیورٹی والا ہوگا جو امیون ہوگا دوسرا نہیں ہوگا. اب اس میں جو تیسری ہے وہ چیک چوری کرنے والی وہ ایسے ہی فضول سی چیز ہوتی ہے اور جو صحیح اس میں کوئی بھی بات سنے تو وہ یہ کہے گا کہ یار اس طرح تو نہیں ہوتا کہ چیک جو ہے وہ بندہ سائن کر کے تو رکھ چھوڑے. اتنا رسک کون لے گا اتنا بیوقوف نہیں ہوتا. اور پھر آنریبل سپریم کورٹ نے بھی اس کو یہی لکھا PLJ 2010 سپریم کورٹ پیج 581 میں. اور آنریبل سپریم کورٹ کے الفاظ اٹ از اگینسٹ نیچرل کنڈکٹ that a person would keep a blank signed check in the checkbook. اور یہ اس آرگومنٹ کو ونس فار آل ڈیسائیڈ کر دیا کہ یہ ڈیفینس لینا جو ہے نا وہ نہیں مانا جائے گا. اب اس معاملے میں بیل کے بارے میں اچھا خاصا رہا ہے سلسلہ. بڑا خطرناک سا یہ جرم بن گیا جب یہ انٹروڈیوس ہوا. اسی تاریخ کو 25/10/2002 کو ایکٹ آنے کے بعد ایک تو سارے کاروباری لوگوں نے جن کے بھی لون وغیرہ تھے انہوں نے پولیس اسٹیشنز کا رخ کر لیا اور مقدمات بے تحاشا درج ہوئے. اور آنریبل کورٹس نے بھی اس وقت لیجسلیٹو انٹینٹ کو شاید فوری طور پہ نہیں اس طرح انٹرپریٹ کیا جس طرح ہونا چاہیے تھا. مجھے یاد ہے کہ میں نے ارشد ورسز اسٹیٹ ایک کیس کیا جب آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں اس کی بیل اپلیکیشن گئی. اس کے اوپر صرف 3.5 لاکھ روپے کے چیک ایشو کرنے کا الزام تھا جو ڈسانر ہوئے. 3 چیک تھے ٹوٹل اور ٹوٹل اماؤنٹ 3.5 لاکھ تھی. تو ہائی کورٹ میں اس کی جب بیل گئی تو اس کو 18 ماہ جیل میں ہو چکے تھے اور 18 ماہ کے بعد بھی اس کی بیل آنریبل ہائی کورٹ سے خارج ہوئی. اور یہ اچھے خاصے بڑے افینسز اگینسٹ ہیومن باڈی یا افینسز اگینسٹ پراپرٹی یعنی رابری وغیرہ سے بھی خطرناک قسم کا جرم بن گیا ہوا تھا ایز ریگارڈز گرانٹ آف بیل ان دا کیسز. لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ قانون نے اپنی جگہ بنانی ہوتی ہے وہ بنائی. یہ قانون دہائیوں سے موجود ہے کہ ایسے جرائم جن کی سزا پروہیبٹی کلاز میں نہیں آتی یعنی 10 سال قید یا اس سے زیادہ کی قید سے پنشیبل نہیں ہے تو وہ اس میں بیل گرانٹ کی جائے گی ایز رول اور اس کی ریفیوزل ایک ایکسیپشن ہوگی. بہت سارے ججمنٹس ہیں پہلے کی بھی لیکن طارق بشیر ورسز اسٹیٹ PLD 1995 سپریم کورٹ پیج 34 اس میں وہ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ ریوائول بعض اوقات کچھ ججمنٹس میں ہوتی ہے نا کہ ایمفیسس دیا جاتا ہے کہ نہیں آپ لوور کورٹس اس کو اگنور کر رہی ہیں اس کو مد نظر رکھیں اس بات کو. یہ طارق بشیر ورسز اسٹیٹ 1995 PLD 1995 سپریم کورٹ
پیج 34 پہ کیا گیا یہ لینڈ مارک ججمنٹ. اور پھر اور دوسری یہ تو اس سے بھی تھوڑا کم والا معاملہ ہے, اس کی سٹرینجنس جو ہے وہ سزا کی یا سختی جو ہے وہ تو اس سے بھی کم ہے. وہ اس طرح کہ آنریبل سپیریئر کورٹس نے یہ بھی ہولڈ کیا ہوا ہے بہت ساری ججمنٹس میں کہ اگر کوئی جرم ایسا ہے جس کی سزا جو ہے وہ قید یا جرمانہ یا دونوں ہے, تو پھر اس کا اور جلدی سکوپ دیکھنا چاہیے کہ اس کو پری ٹرائل انکارسریشن یا سزا سنانے سے پہلے کی قید جو ہے وہ نہ دی جائے. ہو سکتا ہے جب آنریبل ٹرائل کورٹ اس کیس کا ٹرائل کرے تو وہ کیس کے حالات کے مطابق سمجھے کہ میں اس کو 1 دن کی قید بھی نہیں دیتا بلکہ میں اس کو صرف جرمانہ کرتا ہوں. تو اگر اس نے 2 ماہ 3 ماہ یا سال یا 6 ماہ جیل میں کاٹ لیے ہیں پری ٹرائل جیل میں, تو بعد میں سزا اس کو ہوتی ہے صرف جرمانے کی, تو آنریبل کورٹس نے لکھا کہ پھر یہ جو اس نے پہلے قید کاٹ لی ہے اس کا کوئی کمپنسیشن اسٹیٹ یا کوئی اور ادارہ یا شخص اس کو ادا نہیں کر سکے گا. یہ بات جب پھر آئی تو پھر آہستہ آہستہ یہ سٹیج اب یہ آ گئی ہے کہ ارسپیکٹو آف دی اماؤنٹ جتنی بھی زیادہ ہے, کروڑوں روپے کے چیکس جو ایشو اب ہوئے ہیں اس میں بھی اب اسی پرنسپل کو مد نظر رکھ کے کہ یہ جرم ایسا ہے جتنی مرضی اماؤنٹ ہے اس کو 3 سال سے زیادہ قید تو ہو نہیں سکتی. اور دوسری جو میں نے ایک ججمنٹ پہلے پڑھی اس کو پھر دوبارہ اس سے یہ کنسرنڈ ہے, کنیکٹڈ ہے, 2022 SCMR 592 جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ کوئی ریکوری کے لیے پروویژن نہیں بنائی گئی کہ اس کے ذریعے اماؤنٹ ریکور کرنی ہے. اس نے تو صرف ڈس آنیسٹ ایکٹ ڈٹرمن کر کے تو اس کی سزا دینی ہے اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس لیے کہ اس بنا کے اوپر 3 سال قید یا جرمانہ یا دونوں سزاؤں والے جرم میں ان کو انلمیٹڈ پیریڈ کے لیے جیل میں رکھ لیا جائے کہ وہ اس سے ڈر کے ریکوری کروانے کے لیے آ جائیں. یہ کہا گیا کہ یہ لیجسلیٹو انٹینٹ نہیں ہے اور اس میں ججمنٹس آئیں اور PLD 2017 سپریم کورٹ 733 محمد تنویر ورسز اسٹیٹ اینڈ ادر, اس میں انتہائی سخت الفاظ میں پھر آنریبل سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ صرف 3 سال سے قابل سزا جرم ہے یا جرمانہ یا دونوں ہے, پریپٹی کلاس میں نہیں آتا, اس کی بیل ہونی چاہیے. تو آنریبل لوور کورٹس جو ہیں وہ یہ اس پہ ایکٹ اپان نہیں کر رہی, ان کو اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ تمام جو ماتحت عدالتیں ہیں وہ آئین کے تحت سپریم کورٹ کے فیصلوں کی پابندی کرنے کی پابند ہیں. تو صورتحال اب یہ ہے کہ ارسپیکٹو آف دی اماؤنٹ کہ کتنی وہ ہیوج اماؤنٹ ہے وہ بیل جو ہے وہ گرانٹ کی جا رہی ہے. لیکن جو اس رول کی ایکسیپشن ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پریپٹری کلاز میں نہ آنے والے جرائم کی ایز رول ضمانت کی جائے گی اور ریفیوز کرنا ایک استثنائی ایکسیپشن ہوگی, اسی رول کی اٹیچمنٹ میں جو ایکسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہارڈنڈ اور ڈیسپریٹ کرمنل ہے تو پھر اس رول کے تحت بھی اس کو ضمانت نہیں دی جائے گی. تو ایسی شکل میں ایکسیپشن یہ 489F کی ضمانت کی شکل میں بھی موجود ہے. اگر کسی نے بہت زیادہ لوگوں کو ڈیفراڈ کر کے ڈس آنیسٹلی چیک ایشو کیے ہوئے ہیں اور اس کے مقدمات اس کے اوپر موجود ہیں تو پھر اس ایکسیپشن میں اس کو جو ہے وہ بیل ریفیوز کی گئی ہے. ڈیئر ویورس, آئی ہوپ کہ چیک کے بارے میں نے کوشش کی ہے کہ تمام جو پہلو ڈیورنگ پریکٹس سامنے آتے ہیں یا بزنس کمیونٹی جو چیک کے ذریعے لین دین کرتے ہیں ان کے ذہن میں جو سوالات آتے ہیں ان کا احاطہ کیا جائے. امید ہے کہ اس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. اجازت چاہتا ہوں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.